from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. अस्सलाम वालेकुम साहिबों, ख़बरें आप देख रहे होंगे कि हुकूमत पाकिस्तान ने TLP पर पाबंदी लगाने का फ़ैसला किया। उधर फ्रांस ने अपना स्टाफ जो था एम्बेसी का पाकिस्तान में, उसको कट कर दिया है। सिर्फ थोड़े से लोग वहाँ पे रहेंगे, बाकी सब वापस फ्रांस चले जाएंगे। अब ये जो मौजूदा सूरत हाल है, इसको आप किस निगाह से देखते हैं? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत का जो फ़ैसला है पाबंदी लगाने का, वो बहुत ही गैर दानिशमंदाना फ़ैसला है। और TLP का जो एहतजाज है, उनकी डिमांड सही है, लेकिन उनका तरीक़ाकार जो है वो गैर इस्लामी तरीक़ाकार है। क्योंकि इस्लाम तो ये कहता है ना कि अगर एक मुसलमान को तुमने बिला वजह कत्ल कर दिया तो ऐसा है कि जैसे तुमने पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया। इस पे ज़रा इनकी तरफ मैं बाद में आऊँगा, TLP की तरफ। अब आइए, जो हमारे मुल्क में मसाइल पैदा होते हैं और ये हल नहीं हो पाते और गलत फ़ैसले क्यों हो जाते हैं, ये एक बहुत बड़ा गलत फ़ैसला हुआ है जो वक्त साबित करेगा। आप ये वीडियो भी मेरी संभाल के रखिएगा। देखिए, हुआ ये है कि पिछले 70 साल में दुनिया में बहुत कुछ चेंज हुआ है। सिर्फ फैशन ही चेंज नहीं हुआ है, इमारतें ही नहीं चेंज हुई हैं, इंसानी जहन भी चेंज हो गए हैं, जुर्म भी चेंज हो गया है, मुजरिम भी चेंज हो गया है, मसाइल को हल करने की जो स्ट्रेटजीज थी वो बदल चुकी हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो लोग बैठे हैं और जो पावर में हैं, वो पुरानी चाबियों से नए ताले खोलने की कोशिश करते हैं। वही तरीका, जब कोई एहतजाज से निपटना है तो जाके उसके लीडर को गिरफ्तार कर लो और जो शुरका हैं उनकी टांगों पे डंडे मारो और उन्हें भगा दो। ये तरीका अब नहीं चलता, ये इफेक्टिव तरीका नहीं है। अच्छा, हमारे यहाँ पाकिस्तान में एक और तरीकाकार, वो क्या है, जब कोई सियासी जमात आपसे हैंडल ना हो रही हो, जब आपको कोई मुश्किल गेंद खेलनी पड़ जाए, तो फौरन उसको गद्दार करार दे दो, और आजकल ये उसको दहशतगर्द करार दे दो। जैसे ही गद्दारी का लेवल लगता है, पूरा मुल्क उसके खिलाफ हो जाता है। हाँ, हमने भी बचपन से आज तक ये देखा, जिस पे भी गद्दारी का वो लगा, हम उसके खिलाफ हो जाते थे। अच्छा, अब ये हालात जो हैं वो इस वजह से नहीं बदल रहे कि हमारी जो हायरार्की जो है, हमारे जो फैसला करने वाले लोग जो हैं, उनकी सोच में फॉल्ट है। अच्छा, सोच में फॉल्ट क्या होता है? फॉल्ट इन थिंकिंग क्या होता है कि जब आप की सोच जो है वो, आप कोई ऐसे फैसले करें, आपकी सोच ऐसी हो जो करंट हालात से, ज़मीनी हकायक से लग्गा ना खा रही हो, उससे मैच ना कर रही हो और मसले को हल ना कर रही हो। और उसमें क्या चीज़ें किरदार अदा करती हैं जब सोच में फॉल्ट होता है? तो नंबर 1, आप किसी भी हालात को, जो हालात पेश आते हैं, अगर उनको ज़रूरत से ज़्यादा ख़राब समझने लगेंगे तो आप सही फैसला नहीं कर पाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप पॉजिटिव एंगल को फिल्टर आउट कर देंगे टोटली, ये दूसरी बड़ी गलती होगी। और तीसरी बड़ी गलती ये होती है कि आप इमोशनल फैसले करते हैं, जल्दी में फैसले करते हैं, एडहॉक बेस की थिंकिंग दिमाग में। मैं अक्सर आपसे कहता हूं कि भाई एडहॉक बेसिस को ख़त्म करो, ज़रा दूर अंदेशी से सोचो, आगे की सोचो, जल्दी से। यानी यहां बंदा मारा, उसके ऊपर कारपेट डाल दो, ये मसले हैं, उनके ऊपर कारपेट डाल दो और कह दो सब चीज़ें ठीक हो गई। ऐसा नहीं होता। यही इस मामले में भी किया है कि फौरन, भाई आप उस पर पाबंदी कैसे लगा सकते हैं कि जिस पार्टी के लोगों को आपने, जब एक दफा वो उन्होंने वजीर कानून को बदलने के लिए धरना दिया था, तो जो शुरका थे उनको घर जाने के लिए फौज के कर्नल साहब खड़े हजार रुपए दे रहे थे। 3 दफा उनसे आपने मुआहदे किए। वो उस वक्त आपको दहशतगर्द नहीं लगे, अब रातों रात वो दहशतगर्द हो गए। देखिए, ये जो फैसला है, मुझे लगता है इसमें इमरान खान की सेइंग जो होगी वो 30% होगी, शेख रशीद की भी 40% होगी। कोई दूसरे साहब जो हैं, वो जो आजकल उनका नाम मैं भूल रहा हूं,
اشرف غالباً ان کا نام ہے، جو ایڈوائزر ہیں پرائم منسٹر صاحب کے، جو ایف آئی اے کو بھی آج کل ٹیک کیئر کر رہے ہیں، ان کی یہ سوچ زیادہ لگ رہی ہے. دیکھیے یہ سوچ وقت ثابت کرے گا کہ کتنی غلط ہے، اور سپریم کورٹ بھی اس چیز کو دیکھے گا اگر انصاف سے دیکھے گا کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. کل تک بالکل چیزیں ٹھیک تھیں، آج آپ سے مسئلہ حل نہیں ہو رہا، آپ اس کو ہینڈل نہیں کر پا رہے. آپ نے پہلی جب مذاکرات کیے تھے وہی غلط کیے تھے، جو وعدہ آپ نے کیا تھا وہ آپ نے غلط کیا تھا. میں کچھ اور حقائق بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. دیکھیے آپ اب اپنی غلطی کو چھپانے کے لیے دوسری غلطی کر رہے ہیں کہ اس پہ آپ نے پابندی لگائی، جو کہیں سے بھی کوئی ایک ایسا عمل نہیں ہے کہ جس کو جو ہے سیاسی طور سے صحیح ہو. وہ کہتے ہیں نا مورلی کریکٹ، پولیٹیکلی کریکٹ، مورلی انکریکٹ. آپ دونوں جگہ انکریکٹ ہیں، مورلی بھی اور پولیٹیکلی بھی. اور اس کا حاصل کیا ہوگا؟ اس کا حاصل یہ ہوگا آپ نے اپنے لیے ایک نحوست کی چیز پیدا کر لی ہے، اور یہ نحوست اب آپ کو بہت دور تک چیز کرے گی. آپ دیکھیے گا، وقت ثابت کرے گا. کیوں؟ آپ نے بالکل ہی غلط فیصلہ کیا ہے، اور افسوس کہ چینل پہ بیٹھے ہوئے جو پولیٹیکل پنڈتس ہیں وہ اس کو صحیح قرار دے رہے ہیں، جانتے بوجھتے کہ یہ غلط اقدام ہوا ہے. لیکن وہاں میں دیکھ رہا ہوں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں صاحب بڑا اچھا کیا، وہ دہشت گرد. ارے وہ جو کل تک آپ کے ساتھ تھے اچانک رات کیسے دہشت گرد ہو گئے؟ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ان کے ساتھ نون لیگ کا سرمایہ لگ گیا ہو، لیکن جس تیزی سے انہوں نے آ کے مظاہرہ کیا ہے اور اپنی ایبلٹی دکھائی ہے، ایسا لگ رہا تھا جیسے ہندوستان کی فوج آ گئی ہے اور یہ اس پہ جو ہے اس سے لڑنے کے لیے پل پڑے ہیں. تو یہ اسٹرینتھ بھی پتہ چل رہی ہے کہ اگر خدا نخواستہ کل کشمیر میں ضرورت پڑ جائے تو یہ لوگ جو ہے پل بھر میں جا کے کیا سے کیا کر دیں. اچھا اگر عمران خان آن ایئر آ جاتے اور بات سمجھاتے، یقین کیجئے حالات بہتر ہوتے. اس مہنگائی کے باوجود بھی عمران خان کا اتنا کرشمہ ہے کہ اگر وہ کوئی بات قوم سے کہتا قوم مانتی. وہ نہیں آئے، انہوں نے بہت بڑی غلطی کی. ویسے تو وہ اکثر آ جاتے ہیں لیکن اس اہم معاملے میں وہ پیچھے رہے. اور یہ سب مشیران جو ہیں نا، وہ میں نے اب کہا نا کہ فالٹ جو ہے تھنکنگ میں، وہ ویسی پکچر دکھاتے ہیں، ڈراتے ہیں یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا بھائی، حکمت کے ساتھ معاملے کو لینا چاہیے اور اس سے آگے بڑھنا چاہیے، اللہ سے وہ مدد مانگنی چاہیے. آپ فرانس کو خوش نہیں کر سکتے، اس کو خوش کرنے کی کوشش کیجئے، اس میں تو آپ پیچھے ہیں. اور یہ توقع رکھ رہے ہیں کہ معاملات ایسے حل ہوں گے. ایسے معاملات، ایسے حکومتیں نہیں چلتی. آپ کے پاؤں میں ایک اور مسئلہ آپ نے باندھ لیا. اچھا اب آئیے ذرا ان صاحبان کی طرف، ٹی ایل پی کی طرف. دیکھیے میں ٹی ایل پی کے ساتھیوں سے کہتا ہوں، تم لوگ داڑھی رکھ کر، اپنا ایسا حبہ پہن کر اسلام کو بدنام کر رہے ہو. دوبارہ داڑھی رکھ کر تم اسلام کو بدنام کرنے میں حصہ ڈال رہے ہو. تم عاشق رسول نہیں ہو. سنو میں تمہیں بتاتا ہوں عاشق رسول کیسا ہوتا ہے. جب کوئی آدمی کسی بڑی شخصیت سے، لیڈر سے، پیغمبر سے انسپائرڈ ہوتا ہے نا، تو اس کی چیزیں اپناتا ہے، اس کے کردار میں وہ چیزیں پھر نظر آنے لگتی ہیں. ٹھیک ہے نا. آپ اگر آقا کے سچے عاشق ہو تو ان کی طرح تمہارا اخلاق ہونا چاہیے. تمہارا اخلاق نہیں، صرف حلیہ تم نے بنانے کی کوشش کی ہے، وہ بھی ایسے ہی ہے. وہ تو اس میں بھی ان کے پاس سے خوشبو آتی تھی، تبسم ہوتا تھا. ٹھیک ہے نا. ان کے چہرے سے خوبصورتی کا اظہار شروع ہو جاتا تھا، ان کی سادگی سے خوبصورتی برسنے لگتی تھی. تم ذرا اپنا حال حلیہ دیکھو، تم کیا کرتے ہو، تمہارا کیا حال حلیہ ہے. اور پوری دنیا میں تم اس حلیے کے ذریعے اسلام کو بدنام کر رہے ہو. کیوں؟ تمہارے اوصاف نہیں ہیں آقا جیسے. مثلا وہ سراپا محبت، تم جھگڑالو. وہ رحمت، تم زحمت. وہ خوش اخلاق، تم بد اخلاق. وہ مجسم نیکی، تم سرتاپا گناہگار. تمہارا کیا کردار ہے؟ کوئی ایک کوالٹی ہے، ٹالرنس ہے تمہارے اندر جو صلی اللہ علیہ وسلم میں تھی؟ نہیں ہے. اگر تمہارے اندر ٹالرنس ہوتی تو یہ لوگ ایسے مرتے. پولیس والا ہو یا کوئی سویلین، کوئی دوسرا شہری ہو. دیکھیے ایک کہا نا کہ ایک بے گناہ انسان کو مارنا ایسا ہے جیسے پوری انسانیت کو قتل کر دیا گیا. تم نے کتنے لوگ مروا دیے، مر گئے. جن کے گھروں میں فاقے ہوں گے ان کو یہ لیڈر جا کے پیسے نہیں دیں گے، سپورٹ نہیں کریں گے. خود یہ مرغے کھائیں گے جو بڑے بڑے لیڈر ہیں، اور جو ورکر مر گیا اس کے گھر فاتحہ پڑھ کے آ جاتے ہیں
کہ بس آپ شہید ہو گئے ہیں اللہ کی راہ میں، صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، اور روز محشر. ارے روز محشر تو سب کا حساب کتاب خود ہوگا، تم آج کا حساب کتاب دو. تم واقعتاً سمجھنا چاہتے ہو کہ عشق رسول کیا ہے؟ میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں، تو آپ جانیے گا کہ اسلام کی اسپرٹ کیا ہے اور عاشق کیا سوچ رہا ہے. جی تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ اسلام کی اسپرٹ کیا ہے اور عاشق کی سوچ کیا ہونی چاہیے. دیکھیے ایک جنگ ہوئی جس میں مسلمانوں کا جب فتح ہو گئی تو جو مخالف تھے، کفار تھے، ان کی بھی لاشیں وہاں پہ پڑی ہوئی تھی، بڑی پتھریلی زمین تھی. تو صحابہ اکرام نے جو تھا وہ اپنے جو لوگ مر گئے تھے، جو شہید ہو گئے تھے، ان کی قبریں وہاں کھودیں، اور جو مخالفین تھے، کفار تھے، ان کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا کیا کیا جائے، ان کے لوگ جو مر گئے جو یہاں پڑے ہیں. تو پتہ ہے آقا نے کیا کہا؟ ذرا کہ انسان بھی کیا، میں کہتا ہوں کوئی انسان ایسا نہیں ہوگا. آپ سنیے، جس سے جنگ ہو رہی ہے، جس نے ظلم کیا ہے، جس نے مارا پیٹا ہے، لوٹا ہے، اس کے لوگوں کی لاشیں پڑی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اصحابہ اکرام سے ان کی قبریں بھی تم کھودو. تو کہا صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو وہ ہیں جو ہمارے مخالف تھے، دشمن. تو پتہ ہے آقا نے کیا کہا؟ آپ سوچیں گے آپ کا ذہن کھل جائے گا. آپ نے فرمایا نہیں، اس وقت جو ان کے لوگ پکڑے ہوئے ہیں ان سے جا کر مت کہنا کہ وہ قبریں کھودیں. کیوں؟ وہ اس وقت دکھ میں ہیں، غم میں ہیں، ان کو شکست ہوئی ہے، ان کا دل ٹوٹا ہوا ہے، وہ مغموم ہیں، جو قیدی ہیں ان کے، اور جو ان کی لاشیں ہیں ان کو دفنانے کے لیے تم ان کی قبریں کھودو. یہ کردار جس پیغمبر کا ہو اس کا عاشق یہ ہوگا کہ ایمبولنس میں مریض تڑپ رہا ہے اور وہ اس کو آگے جانے کا راستہ نہیں ہے کیونکہ تم نے راستے بلاک کیے ہوئے ہیں. تم ایمبولنس تو کہہ رہے ہو کہ آج نکل جاؤ، لیکن نکلے کیسے؟ آگے تو تم نے سارے راستے بلاک کیے ہوئے. احتجاج کا کیا طریقہ یہ ہے کہ مریض تڑپ تڑپ کے ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر جائے، اور تم کہہ رہے ہو تم عشق رسول میں یہ کام کر رہے ہو. صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی ایسی کوئی بات نہیں سکھائی. وہ تو جانور کو ایک صحابی نے ایک دفعہ کچھ مار رہے تھے تو اس کو جا کے منع کیا تھا کہ خبردار یہ بے زبان ہے. ایک دفعہ کفار کے کچھ قیدی آئے، ان کے ساتھ بچے بھی آئے، تو ان کے بچوں کو کوئی ڈانٹ رہے تھے کہ صحابی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا برا لگا، آپ کا چہرے مبارک لال ہو گیا، اور آپ نے کہا کہ خبردار جو ان سے تم نے ایسے گفتگو کی. تو کہا صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو ان کے ہمارے دشمنوں کے بچے ہیں. تو آپ نے کہا کسی کے بھی بچے ہوں. یار آپ اس کے ماننے والے ہیں، آپ اس کے ماننے والے نہیں ہو سکتے. ایک نوجوان مسجد میں آ کے پیشاب کر دے، صحابہ اکرام اٹھ کے اس کا پکڑ کے اس کو مار دیں، آپ کہتے ہیں نہیں اس کو کر لینے دو. کر لینے دو، پھر اس کے بعد اس کو سمجھا رہے ہیں کہ یہ جگہ نہیں ہے. تم عاشق رسول ہو. آپ کے چچا کا جو کلیجہ کھا گئی حنزہ، اس کو دیکھ کے قتل کروا دیتے، سزا دیتے، مارتے یا صحیح طرح سے بات نہ کرتے. صرف اتنا سا کہا کہ تم سامنے مت آیا کرو، تمہیں دیکھ کے چچا یاد آ جاتے ہیں. جس نبی کا یہ کردار ہے، تم داڑھی رکھ کے ڈنڈے لے کر آ کے لوگوں کو آگ لگا رہے، لوگوں کی گاڑیوں کو تم مار رہے ہو، لہو لہان ہو رہا ہے، اور پھر اس کی لاش گھسیٹو گے. تم وحشی درندے ہو، تم عاشق رسول نہیں ہو. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہو تو ان جیسا ٹالرنس لاؤ، ان جیسی حکمت لاؤ، ان جیسا علم دوستی لاؤ، ان جیسا نرم دل لاؤ، اور پھر احتجاج کرو سڑک کے دونوں طرف کھڑے ہو کر، بڑے بڑے بینرز اٹھا لو، ٹھیک ہے نا، لیکن رستہ مت بند کرو. کوئی مریض تڑپ رہا ہے، کوئی مزدور کے بچے گھر پہ فاقہ کریں گے تمہاری وجہ سے، وہ انتظار میں ہے کہ باپ آئے گا تو کچھ کھانے کو لائے گا. تم ان کے راستے بند کرتے ہو، تم سمجھتے ہو کہ تم نے نیکی کا کام کیا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم تم سے خوش ہوں گے. یہ تمہارا وہم ہے، وہ دھوکہ ہے جہالت کے باعث جو تم خود کو دے رہے ہو. روز محشر پوچھا جائے گا تم سے. ہر وقت یہ مت سمجھنا کہ اس کے تو داڑھی نہیں ہے، اس کی ہم بات نہیں سنیں گے، اور ہمارے داڑھی ہے. نہیں، اسلام میں داڑھی ہے، داڑھی میں اسلام نہیں ہے. اور پوری دنیا دیکھ رہی ہے
جو پڑھتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ، کہتی ہے یار کتنے پیارے، کتنے بڑے نبی تھے، کتنی بڑی ان کی بات تھی، یہ ان کی قوم ہے، یہ ان کی قوم نہیں ہے، یہ طریقہ کار نہیں ہے۔ تمہارا مطالبہ درست ہے، ہمیں ایسے آدمی کو اپنے ملک سے نکال دینا چاہیے۔ تمہارا مطالبہ درست ہے، تمہارا طریقہ کار بالکل غیر اسلامی ہے کہ اپنے ہی ملک میں لوگوں کو قتل کر رہے ہیں، مسلمان کے ہاتھوں قتل ہو رہا ہے کہ یہ جو ہے سویلین ہے اور یہ پولیس والا ہے اور یہ ہے اور یہ وہ ہے۔ نہ یہ اسلام نہیں ہے، ہم نہیں مانتے، یہ اسلام نہیں ہے۔ یہ وقت آ گیا ہے کہ وہ تمام لوگ جو اس انداز سے جدوجہد کرنا چاہتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنی اصلاح کریں، ورنہ وقت ان کی اصلاح کرے گا۔ خواتین حضرات، اگر میری بات آپ کی سمجھ میں آتی ہے تو برائے مہربانی اس کو شیئر ضرور کیجئے، شاید کچھ بہتری ہو۔ ہمیں دیا جلائے رکھنا ہے، گھر کی خاطر 100 دکھ جھیلیں، گھر تو آخر اپنا ہے۔